अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपको नावल तेरेश्कम पसंद आ रहा होगा। आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। तो अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा कि आपको नावल कैसा लग रहा है, और प्लीज़ 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 सपोर्ट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो फुल वॉच किया करें। आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं, और अगर आपके किसी और नॉवल के बारे में कोई सजेशन है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर दीजिएगा कि मैं कौन सा नॉवल रीड करूं। इसकी बस थोड़ी सी एपिसोड बाकी रह गए हैं। धड़कनों के संगम पर लफ्ज़ी अटकलियां करे, वो राब्ता तोड़ गया, पर अब इन दो के दिलों में जो कनेक्शन था वो कभी टूट नहीं सकता था। वहीं दूसरी जानिब नरमीन सुबह की खूबसूरती से लुत्फ लिए लॉन में खड़ी गार्डन में लगते कुछ नए फूलों को देख रही थी। जब अकब की जानिब फैलती मानूस खुशबू पर जब बेइरादा पलटी तो सामने ब्लैक में काफी वजी लगता सावल जमा खड़ा था। नरमीन के घबराने पर आधे चेहरे की मुस्कुराहट ली वो और प्यारा लगा। तुम मुझे डराना बंद करो, पीछे होकर डांट गई। आप मुझे अच्छी लगना बंद हो सकती हैं? वो तैयारी से लग रहा था अभी कहीं से होकर आया है, और था भी अच्छे मूड में, वरना रात से तो नरमीन इसी परेशानी में थी कि वो रूठ चुका है। ये कैसा सवाल था? नजरें सावल पर से टिकाए हटाए उसके सिवा किसी बेकार से नुक्ते पर निगाहें जमाते सवाल किया गया। अपने रूम से जुड़े टेरेस पर खड़ा कॉफी का मग पकड़े दुराब अपनी मुस्कुराती नजर टारगेट पर जमाए मस्ती संजीदगी में मुब्तला था। ये तो मेरे धक्का देने से पहले ही चल पड़े लेजेंड, दुराब ने हैरत और खुशी से सोचा। जैसे आपके जवाब होते हैं, अब से मैं भी वैसे ही सर घुमाते सवाल करूंगा, मुझे आंसर चाहिए। नरमीन ने वापस नजर सावल पर महसूस की। 30 घंटे नहीं हुए अभी, शाम में दूंगी, नरमीन कहकर पास से गुजरने लगी। जब सावल ने उनकी कलाई पकड़ते रोका तो राव के अंदर का खून खोला, पर फिर ये सोचकर मुस्कुरा दिया कि ये हिम्मत सावल को उसी ने दी है। हाँ, थोड़ी बेशर्म वाली फीलिंग आई जनाब को, पर फौरन नजरें इस प्यारे कपल से हटाकर इर्द गिर्द का नजारा करने लगा। हाथ क्यों पकड़ते हो? नरमीन ने छट से कलाई छुड़वाई। आपने भी पकड़ा था कल, सावल के लबो लहजे से ढिठाई चुलकी। गलती हो गई मुझसे सावल, वो जिद छोटे मिनमिनाई। मैंने आपका हाथ थाम कर सुधार ली गलती। वो अब भी पास ना आया। उफ, तुम किस मिट्टी के बने हो, कोई जवाब नहीं मिलेगा अब तुम्हें। वो रूठ कर जाने लगी तो वो बिना हाथ लगाए इस बार उनके सामने पहाड़ सा रुका। नरमीन का गुस्सीला तासुर उसे और मैस्मराइज कर रहा था। जवाब मिलेगा नहीं, बल्कि आपसे जवाब दिया नहीं जाएगा, सो हम गेम खेलते हैं। अब की बार नरमीन को भी तजस्सुस ने घेरा। कौन सी गेम? छोटे बच्चे हैं हम? नरमीन ने सीने पर बाजू लपेटे बरहम बरहम अंदाज में पूछा। उफ, वो तीर सी नजर का सावल की मुस्कुराहट थमने पर नर्म पड़ना दिल नशी था। जी, दिल कभी बड़ा नहीं होता, सो दिल की उम्र के लिहाज से हम बच्चे हैं। तो गेम ये है कि आपके रूम में आपके लिए गिफ्ट है। अगर आपने उसे आज इवेंट में पहना तो मैं समझ लूंगा आप 25% राजी हैं। 4 दिन 4 गिफ्ट, 5वें दिन फैसला होगा, और मैं यहाँ से और आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। याद रहे, मुकम्मल हाँ चारों तारीफ की कबूलियत पर होगी। ये बिल्कुल बचकाना सही, पर नरमीन के होठों पर बिखरी सी मुस्कुराहट का आना उनका इकरार था। तो रात को कब से नीचे लॉन में झांकता देख लीजिए पीछे ही बाहर आए। तो जब लॉन में 2 लव बर्ड्स पर नजर पड़ी तो दुराब के कंधे से लगती साथ ही टेक लगाए रुकी। आपकी मम्मी को आपके सामने वो छेड़ रहे हैं और आप मजे से देख रहे हैं, थोड़ी शर्म कर ले हैदर। लीजे की सरगोशी पर दुराब ने मग सामने रखते एक ही झटके से बाजू लीजे के गिर्द घुमाते अपने साथ लिपटाया। मेरी जान, अगर मैं शर्म करने लगा तो हर मामला बिगड़ जाएगा। अगर मैं विलन बनकर इनके बीच कूदा तो वो सावल भाई से कैसे पटेंगी, उल्टा मुझे पीट डालेंगे। समझा करो, ये जो आज से गिफ्ट और शिफ्ट वाला खेल चलने वाला है, ये मुझ ज़हन और फतीन का आइडिया है। सोबर कपल सोबर रोमांस। तुमने अपने हस्बैंड को बस दीवाना समझ रखा है क्या? बहुत काम का बंदा हूं अशकम। शोखियों में तो दुराब हैदर जलोन का कोई सानी ना था। हल्की हल्की धूप की सुरमई किरणों के बीच वो शरारत का तर्जुमान हैदर का चेहरा लीजे के लिए आंखों की राहत था। आप बहुत काम किया, लेकिन मुझे किसी काम का नहीं छोड़ा, इसकी सजा मिलेगी आपको। लीजी भी फौरन हिसाब चुकाने पर आई, जबकि उसे लगा था वो डर जाएगा, पर बेचारी खुद डरी जब दुराब ने उसे बाजू में उठाए लॉन के कपल को प्राइवेसी देते कमरे का रुख किया। सोच क्या रही हैं? जवाब ने। इतनी देर सांस नहीं रो सकता नरमीन। सावल ने उनके बाजू से नर्म सा होड़ किए झंझोड़ा तो वो ख्यालात से चौंकी। तुम सांस रोक के खड़े थे? नरमीन को लगा ये बंदा सच में मेंटल हो गया। आपके सामने खुद ब खुद रुक जाती है। बताए ना, खेलेंगी गेम? वो क्या कहती कि इकरार के सिवा उस बंदे ने बाकी हर कैफियत सुन कर दी। ओके ओके, हटो अभी तो। नरमीन मजीद रुकती तो शायद खेल की नौबत ही न छोड़ती। तभी भाग निकली और सावल कितनी देर मुस्कुराता रहा, जबकि दुराब ने भी कमरे में कदम रखकर सजा का मूड बनाया ही था कि दरवाजा खोलकर बिना टिकट अंदर घुसते बारान को देखते ही दुराब ने घबरा कर लीजे को छोड़ा तो बेचारी सीधी मैट्रेस पर जा गिरी।
آپ نے مومو کو کیوں گرایا بابا؟ مومو لگی کیا؟ آئے ہم مل کر بابا کو بھی اٹھا کر گراتے ہیں۔ لیزے تو سمجھ ہی نہ پائی ہوا کیا ہے، پر جب حیدر کا چہرہ دیکھا جس کی ہوائیاں اڑی تھی، ہنستی اوپر سے باران کا پاس آ کر گالوں کو چھونا، لیزے نے اس جلدی سے حق کرے مسکرا کر دوراب کو دیکھا جو بیچارہ سینے پر ہاتھ پھیرے خود کو تسلی دیتا بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ پہلے تو نے جو میرے ارمانوں پہ بم گرایا ہے اس کی سزا پالے ٹڈے، آج تیری یہ آگ ٹھنڈے پانی سے نلا کر نکالتا ہوں جو تو ہر 2 منٹ بعد میری لیزے سے چمٹ جاتا ہے۔ دوراب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ٹانگوں سے پکڑ کر باران کو اٹھا کر کندھے پر ڈالا، جبکہ وہ بیچارہ بابا کے خواہ بخواہ دبوچنے پر مو کرتا چلایا۔ یہ تو لیزے نے تکیہ ہی اٹھا کر دوراب کے پیچھے برسایا کہ موصوف روکے اور پلٹ کر ہنس ہنس کر بحال ہوتی لیزے کو گھورے۔ مجھے بچا لیں بابا، میں جن آ گیا مومو۔ باران کے کان میں بجتی چیخوں پر لیزے نے آگے بڑھ کر دوراب کی گال پر پیار دیے رحم طلب نظروں سے دیکھتے ہاتھ بڑھائے، تب جا کر حیدر نے اپنی ایجاد کو بخش کر لیزے کے حوالے کیا جو فوراً لیزے سے لپٹے سر پیچھے کرتا مسکراتی آنکھوں سے دیکھ کر دوراب کا پارا اور چڑھا گیا۔ دیکھو لیزے یہ ہنس رہا ہے۔ دوراب نے تکیہ اٹھایا ہے کہ وہ ہنستا واپس لیزے میں چھپا۔ ہاں جب اس کے بابا ٹرائیکولا والی حرکتیں کریں گے تو ہنسے گا ہی۔ بیبی ادھر دیکھو، بابا کو کس کر ورنہ روٹ جائیں گے۔ لیزے نے جلدی سے معاملہ سلجھایا تو باران فوراً سے بازو دوراب کی طرف پھیلا گیا۔ دوراب نے بھی فوراً سے اسے اٹھائے پیار کرتے اس کی گال چبائی تو پورے کمرے میں باران کی ہنسی گونجی، گویا یہ لمحہ لیزے کے لیے حسین ترین بنا۔ بابا آپ ٹرائیکولا بن کر بہت پریٹی لگ رہے تھے، ہے نا مومو؟ باران صاحب کا تنگ کرنا جاری تھا، جبکہ اب کی بار دوراب نے اس کی گردن میں چہرہ سمیٹ کھستے ایسے گدگدی کرتے میٹرس پر گرایا کہ 2 منٹ بعد دونوں باپ بیٹا یوں تھے جیسے ریسلنگ رنگ میں ہوں۔ لیزے کی تو ہنسی نہ رک رہی تھی، جو تکیہ نیچے گرتا لیزے اٹھا کر دے رہی تھی، اور جب وہ 2 لاڈو والی فائٹ سے باز نہ آئے تو ہنستی ہوئی فریش ہونے چلی گئی۔ جب تک واپس آئی دونوں باپ بیٹا میٹرس کی تباہ حد تک اکٹھی ہوئی چادر میں الجھے پھنسے تکیے پر سر رکھے فون پر کچھ دیکھ رہے تھے۔ لیزے پر جیسے ہی دوراب کی نظر پڑی دھیرے سے باران کو آنے کا کہہ کر چھلانگ مارے اٹھا اور بجلی کی تیزی سے لیزے کو پکڑے دیوار کی اوٹ میں کیا جہاں سے باران ان کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تھینک یو، دوراب نے اس کے ہونٹوں پر لفظ محبت لکھتے جب شکریہ کہا وہ خفیف سا بلش کرتی مسکرائی۔ فور واٹ مسٹر حیدر؟ سرگوشی کرتی وہ بازوں کا ہاتھ دوراب کی گردن میں پرو گئی۔ مجھے اتنی پیاری اولاد نامی خوشی دینے کے لیے، اس سے تمہاری ایسی اسٹرانگ خوشبو آتی ہے کہ میں تمہیں بھول بھی سکتا ہوں۔ دوراب نے اس کے ٹھنڈے گال چومے اور شدت اور جنون ایسا تھا کہ سہمی جیلس ہوتی گھوری۔ میں جیلس ہو گئی تو؟ لیزے نے ڈرامائی اداسی اختیار کی، وہ اس کے جبین پر پیار بھری مہر لگاتا لیزے کے وجود سے اٹھتی ٹھنڈا کا احساس دلاتی خوشبو میں سانس کھینچے مسکرایا، تو فوراً میرے پاس آ کر میری گال پر کس کر دینا، میں تمہاری جیلسی کی 2 منٹ میں ایکٹیویٹ ہو کر بینڈ بجا دوں گا۔ دوراب کا اشارہ بہکنے کی طرف تھا، پر وہ شرارت پر آمادہ ہوئی۔ میں کہیں اور کس کروں گی؟ لیزے نے تجسس پلایا۔ دوراب کچھ اور سمجھا تھا، تبھی بہکا بہکا مسکرایا۔ آپ کی ناک پر، وہ بھی درد دینے والی۔ لیزے نے لمحے میں اس کی نوز ٹپ پر دانت کڑے اور مسکرا کر بھاگ نکلی، جبکہ دوراب اس کے کمر سے نکلنے تک سینے پر ہاتھ رکھے تاڑتا رہا کیونکہ وہ جیلس ہوئی تھی اور بتا کر بھاگ گئی تھی، اور اب جب تک وہ اسے اپنے طریقے سے فیل نہ کر لیتا پرسکون ہونے والا نہیں تھا۔ آج بھی پہلی سیلفی تجھے بھیجنی ہے۔ یزدان کے میسج پر دوراب جو بلیک ٹیکسیڈو میں بہت ہی کلاسی لگ رہا تھا بالوں میں ہاتھ پھیرتے میسج پڑھتا مسکرایا۔ آف کورس می جان، تیار ہو گیا ہے تو آ جاؤ میں نے تجھے، تو نے یقیناً عائشہ آنے کی قبر پر جانا ہوگا۔ دوراب نے تکلیف کے سنگ ٹائپ کیا تو اس جانب دلہے صاحب جلوے بکھیرتے اداس ہوئے تو منظر تھم گیا۔ تجھے کیسے پتا دوراب؟ یزدان نے جس کرب سے کال بیک کی کر کے پوچھا، یہ دوراب کو آزردہ کر گیا۔ تو میرے دل کا ٹکڑا جو ہے، ریڈی رہ، میں آ رہا ہوں، وہیں سے سیدھا ہال نکلیں گے۔ دوراب نے کہتے ہی کال بند کی، جبکہ یزدان نے جیسے ہی کال بند کی کسی ان نون نمبر سے اسے میسج ملا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یزدان فاروقی، مرنے والے لاوارث ہیں؟ نہیں، اس دنیا میں ہر کسی کا کوئی نہ کوئی وارث ہے۔ اپنی شادی کے گرینڈ تحفے کا انتظار کرو۔ وہ میسج پڑھتے یزدان کچھ پریشان ہوا مگر پھر سر چھٹک گیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ یزدان نے میسج اگنور کیا اور وہ اپنی گاڑی کی چابی لیے کمرے سے نکل گیا، اور وہیں دوسری جانب لیزے نے باران کو ریڈی کر دیا تھا اور خود بھی بلیک ساڑی میں انتہائی جاذب لگ رہی تھی۔ نرمین سے کوئی میچنگ ایئر پیس لینے آئی تھی، پر ممی کو بھی بلیک اینڈ گولڈن ساڑی میں دیکھے مبہوت رہ گئی۔ اوپر سے نرمین کے پاؤں کے خوبصورت فگر پر وہ ساڑی غضب لگ رہی تھی۔ او مائی گاڈ ممی، یو لک سٹننگ۔ لیزے تو فدا ہی ہوئی، جبکہ نرمین تو چینج کر کے سوچ رہی تھی۔ لیزے کے باولے ریئیکشن پر بلش کر گئی۔ ساول کا گفٹ ہے، مجھے باہر جاتے خوف آ رہا ہے لیزے، ایسا لگ رہا ہے وہ دیکھے گا تو میں گر پڑوں گی۔ ممی کا بچوں کی طرح گھبرانا اتنا کیوٹ تھا کہ لیزے نے فوراً سے ان کے گلے لگتے اسٹرانگ سا کیا۔
آپ آج ان کو گرا دیں گی حسینہ، میں ہوں نا، آپ کا ہاتھ پکڑ کر لے جاؤں گی، آپ مجھے میری ساڑی سے میچ کوئی ایئر پیس دینا، پھر ہم مل کر باہر جاتے ہیں اور اپنے اپنے صاحب جان پر پچھلیاں گراتے ہیں۔ لیزی کا حوصلہ بڑھانا کچھ کام آیا تو وہ مسکرائی، ورنہ سچ میں کمرے سے باہر جانے کا سوچ کر ہی نرمین کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ اور پھر وہ لمحے آگے جو مقدر نے خوبصورتی کے جہانوں سے چرا کر سلویٰ کی آنکھوں میں ستاروں سے بھر دیے۔ اس کا لہنگا گہرے عنابی رنگ میں بے پناہ پھیلاؤ والا تھا، جس پر چھوٹا چھوٹا ستارے موتیوں، گوٹے اور کڑھائی کا ایک نفیس کام تھا کہ دیکھتے ہی اس کے فرش پوش لباس پر کسی کا بھی دل آ جاتا۔ اوپر سے آج وہ پارلر سے تیار ہوئی تھی۔ سلویٰ تو لگ نہیں رہی تھی، پرستان کی ملکہ لگ رہی تھی۔ سلمان اسے پارلر سے پک کیے سیدھا ہال لے کر گیا تھا، کیونکہ بارات وہیں آنی تھی۔ سلویٰ کی دونوں سہیلیوں کے سپرد سلمان اسے کہتے خود بارات کے استقبال کے لیے واپس پلٹے، جبکہ بارات آنے تک دلہن کے لیے اسٹے روم بھی تھا۔ سلویٰ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ دونوں سہیلیوں سے چھو بھی احتیاط سے رہی تھی کہ کہیں وہ آئینے سے دلہن چٹک نہ جائے۔ دونوں نے سلویٰ کے ساتھ خوب پکس لیں اور پھر دروازے پر ہوتی دستک پر نادیہ نے ڈور اوپن کیا، تبھی رضوان احمد اندر آئے۔ ہم دیکھتے ہیں بارات آئی یا نہیں۔ دونوں نے سلویٰ کو اس کے ابا جی کے پاس چھوڑا اور خود اپنی ڈریس سنبھالتی کمرے سے نکل گئی۔ سلویٰ اٹھ کر قریب آئی اور بابا کے سینے سے جا لگی۔ میری سلویٰ، کتنی سونی دلہن بنی ہے تو، مجھے دیکھنے تو دے، ماشاءاللہ، نور سے کئی گنا حسین لگ رہی ہے، نظر نہ لگے تیری خوشیوں کو۔ سلویٰ نے ان کو روبرو کرنے پر اداس سا مسکراتے بابا کا ہاتھ پکڑے چوما۔ تیرے لیے جمشید نے کچھ اماؤنٹ بھیجی ہے، میں نے تیرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی ہے، اس نے کال کی تھی، دیکھ کتنی لمبی عمر ہے، کال آ گئی۔ ابھی بھائی کا تحفہ پہنچا ہی کہ کال آئی، وہ بھی ویڈیو۔ وہ مسکرا کر پلٹی اور کال ریسیو کی، جو شنائل کے واش روم جاتے ہی روم سے نکل کر باہر لان میں آ گیا تھا۔ کال لگتے ہی سلویٰ اور تایا جان کے مسکراتے چہرے جمشید کو بے انتہا مسرور کر گئے۔ یہ تم ہو سلویٰ باجی، اتنی پیاری کیسے ہو گئی؟ تایا جان، میری طرف سے بھی نظر اتار لیں اس کی، وہ ہمیشہ کی طرح ہنسانا نہ بھولا، وہ مسکرا رہا تھا، تبھی وہ دو اس کی آنکھوں کا ڈوبا پن محسوس نہ کر سکے۔ تم نہیں آئے، تھوڑی ناراض ہوں، سن لو، ٹھیک ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اپنے بارے میں اس نے تایا جان تک کو لائم رکھا تھا، پھر سلویٰ کو کیسے شک ہونے دیتا؟ ہاں میں ایک دم ہٹا کٹا، ناراضگی ہٹا لو، اور ہاں اماں کی ہر زیادتی معاف کر کے جانا، سکھی بھائی ایسے ہی پیاری سلویٰ ڈیزرو کرتے ہیں۔ یقیناً بارات آنے والی ہوگی، اس لیے میں اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں۔ سدا سہاگن رہو اور سکھی کی زندگی میں سراب ہے، حفاظت و محبت کا احساس بن کر شامل ہو۔ وہ دعائیں دیتا شدید سانس گھٹنے پر جلد بات ختم کر رہا تھا، کیونکہ اسے اپنی حالت کی خبر عیاں نہیں کرنی تھی۔ وہ مسکراتے چہرے جلد جمشید کے فون سکرین سے غائب ہوئے تو ساتھ ہی اس نے بابا کو کال ملائی اور سلمان کا فون شاکرا کے پاس تھا۔ آ گئی ہماری یاد تجھے؟ شاکرا نے کال لیتے ہی شکوہ کیا۔ وہ مسکرایا، اماں کی خفگی بھری آنکھیں کہیں نہ کہیں اسے دیکھ کر چمکی تھی۔ ناراض لوگوں سے ذرا گریز برتتا ہوں، جانتی نہیں ہیں آپ اتنی بے حس اولاد کو، اپنی بے حس اولاد کو۔ چلے خوشی کا موقع ہے، ایک پیار بھرا جملہ اس پردیسی کے نام بھی کر دیں۔ وہ اماں کو سلگا کر بھی آج سلگا نہ سکا۔ شاکرا تھوڑی سنجیدہ ہوئی، شنائل کو طلاق دے دے ورنہ گھر میں کسنے نہیں دوں گی، اتنا پیار کافی ہے۔ وہ اماں کے حکم پر لمحے میں سپاٹ ہوا، پھر سلگاتا مسکرایا، یہ تو آپ کے پیار کی اوور ڈوز ہو گئی اماں، ناگن سیریل اب بھی دیکھتی ہیں، لگ گیا پتا، میں یہیں ٹھیک ہوں، بائے بائے۔ شاکرا نے اس کے کال کاٹنے پر اپنے غصے کو بڑی مشکل سے قابو کیا، پر جمشید قدرے پچ گیا۔ آج اس کی کیمو تھراپی تھی شام میں، جب تک سرجری کے لیے اس کی کنڈیشن سٹیبل نہیں ہو جاتی تب تک کیمو تھراپی سے ہی اس کی کنڈیشن سٹیبل کی جا رہی تھی، اور درد تکلیف اسے بیزار کرتے تھے۔ شنائل نے جب روم خالی دیکھا تو پیچھے ہی باہر دوڑی تو وہ اسے لان میں کھڑا دکھائی دیا۔ ابر آلود دوپہر کی واک کتنی خوبصورت ہوتی ہے، وہ دیکھو سورج بادلوں میں ڈوب گیا ہے۔ وہ اس کے عقب میں آ کر رکتی بولی تو جمشید نے گہری سانس بھری، کچھ بھی خوبصورت نہیں۔ وہ سامنے سے بادلوں میں ڈوبے سورج کو دیکھتے سپاٹ ہوئے بولا، مجھے دیکھو، دنیا کہتی تھی میں کافی خوبصورت ہوں، غور کرنا ذرا۔ وہ شرارت سے سامنے آ رکی سینے پر ہاتھ لپیٹے چاہتی تھی وہ کچھ جلتا سلگتا ہی کہ پر چپ نہ رہے۔ سچ بک دوں کیا؟ وہ دھمکی جیسے دے رہا تھا، وہ اس کی رگ رگ جان چکی تھی۔ ہاں یہی کہو گے کہ نہایت بری ہو تم، تمہارے سچ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ رات ڈنر پر چلے، ہیلدی سا کھلاؤں گی، کچھ ہو تمہیں اچھا بھی لگے اور نقصان بھی نہ دے۔ اچھا سنو، ابھی تو تم جم نہیں جانا، تمہارے لیے آج کل صرف بریتھ ایکسرسائز ضروری ہے۔ وہ اس کے ہاتھ نہ چاہتے ہوئے بھی تھامے کھڑی تاکیدیں کر رہی تھی اور بہت پیاری لگ رہی تھی اپنی سی۔ اف، اسی سب سے بیزار تھا۔ دیکھو شنائل، مجھے ایسی تاکیدوں سے تنگ مت کرو، جینے دو جیسے جی رہا ہوں، تم کچھ دیر کے لیے چلی جاؤ، مجھے نہیں دیکھنا تمہیں۔ وہ بدلحاظی سے لب و لہجے میں بے انتہا ناراضگی بھرے بولا تو وہ فوری پلٹ کر دو قدم ہی اٹھا سکی کہ وہ بازو پکڑ کر روکے اپنے سینے کیے سامنے کیے کھوڑا۔ جانے دو نا، کیوں روکا؟ وہ رونے کے دہانے پر پہنچ کر بولی، میں تمہیں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ آنکھیں چراتے جمشید نے اس کے ہاتھ کی پشت انگوٹھے سے سہلاتے
ہار مانی میں بھی، پر تم نے مجھے اس سے گزارا، میں تمہیں اوجل ہونے تک وہیں دیکھتی رہی جہاں تم گئے، ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ یہ تو میں واقعی ڈھیٹ ہوں کہ زندہ بچ گئی، کوئی حساس روح تو لڑکی ہوتی تو مر جاتی، ماتھا چوم کر کوئی کتنا بھی چاہے جدا نہیں ہوتا پاگل۔ وہ اس کے درد کہتے سینے میں چہرہ چھپا گئی، وہ اب بھی اس کی گرفت میں سکون پا گئی۔ ہاں، وہ فور ہیڈ کس میری بہت بڑی غلطی تھی، وہ اس کے طرف ہاتھ لپیٹے بھی ہونٹوں سے انگارے سا پچھتاوا اگل گیا۔ تم اگر دوبارہ کرو تو میں تمہیں غلطی دلانے کا تانا نہیں دوں گی۔ وہ چہرہ پیچھے کرے اس کے ہونٹوں کے آگے جھکی تھی، جبکہ جمشید نے گہرا سانس بھرا تو اس کی تپش نائل کو رخساروں اور کن پٹی کے جلد تک اترتی محسوس ہوئی۔ موڈ نہیں ہے، وہ چپ چاپ دور ہو گئی، مجبور کر کے جمشید کو تکلیف دینا نہیں چاہتی تھی۔ تمہارے موڈ کی ایسی کی تیسی، اتنی کیوٹ کیوں ہو؟ وہ بنا برا منائے اس کے گال پکڑ کر کھینچ کی، جبکہ جمشید سمجھ نہ پایا یہ لڑکی چیز کیا ہے۔ تمیز نہیں ہے تمہیں؟ درد ہوا ہے مجھے۔ جمشید نے اس کے ہاتھوں پر پرے کرتے دونوں ہتھیلیوں سے اپنی گالیں سہلاتے برا سا منہ بنایا۔ شنار کا کہکا اس بوجھل دوپہر کے سارے رنگ لوٹ گیا۔ اتنے بھی زور سے نہیں کیا، ویسے ان فیوچر اگر ہم ساتھ رہیں نا تو سارا رومانٹک تو مجھے ہونا پڑے گا، تم تو اوئی اوئی درد ہوا یہی کرتے رہو گے۔ بنا کوئی اثر لیے وہ سینے پر بازو لپیٹے بڑبڑائی، اور اس کی یہ شوق سی بڑبڑاہٹ اس میں مار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ سمیٹ لائی۔ شنائی نے کنکھیوں سے اس کے پھیلے ہونٹوں کو دیکھتے آنکھوں میں امڑتے آنسوں کو بڑی مشکل سے ضبط کیا، اور اس کا ہاتھ جکڑے کندھے سے جا لگی۔ تم رومانٹک مت ہونا، میں ایسی سینسٹیو کچھ نہیں کروں گی۔ وہ سر اٹھائے اسے دیکھنے لگی تو وہ جو ہر تکلیف سے نکلا ہوا لگا۔ لیکن میری پلان تو کچھ اور ہے، ابھی تمہیں جتنے یہ برے برے درد ہیں یہ چھین کر میٹھے میٹھے پیارے درد دوں گی، جن کی میڈیسن بھی تمہیں مجھ سے ملیں گی، پر تم اتنے سر پھرے ہو کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم ان کی دوا کے لیے کوئی اور مرہم نہ ڈھونڈ لو مجھ سے بچنے کو۔ وہ اس کے کندھے سے لگی جمشید کی سائڈ سے لپٹی، بازو کا انوکھا سا اپناپن محسوس کرے، خود بھی بازو اس کے طرف باندھ کے۔ جو درد دیتا ہے مرہم صرف وہی لگا سکتا ہے۔ وہ اس کے اپنی طرف دیکھنے پر مسکرائی۔ مطلب میں مرہم ہوں تمہارا؟ وہ تڑپ سے اٹھی۔ نہیں، تم پہلے درد ہو میرا۔ وہ انکار نہ کر سکا پر فرار کر گیا۔ یعنی مرہم میرے سوا کوئی نہیں ہے نا؟ وہ اسے کریت کر اس کا دل کھولنے پر بسط تھی۔ شاید وہ اس کے سامنے ہو کر کھڑے ہونے پر اس کے بالوں پر جمع بکھیرتی ہوا کے بکھراؤ سمیٹتا اس وقت شنال کی موجودگی کو کنسیڈر کر رہا تھا۔ پھر وہ لڑکی دیکھ ہی ایسے رہی تھی کہ جی چاہا وہ دل نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھتے، چھپ کر اس کی جبیں بے حد محبت سے چومی، ہونٹوں نے جن پر شکوے مٹتے تھے پر محبت نہیں ٹھہرتی تھی۔ شنال کی آنکھیں خود بخود بند ہوئی، وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے اس کو جکڑ گئی کیونکہ وہ اس کے درد بھلانا چاہتی تھی۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے جہاں دسترس ملی وہاں ہونٹوں کی محبت بری مہر لگاتے روبرو ہوتے اسے یقین سے بولی کہ وہ زخمی سا مسکراتا اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھے خود سے دور کرتا خود لان کے اگلے حصے کی طرف چلا گیا، جبکہ وہ وہیں کھڑی اپنی پوری دنیا کو آنکھوں میں بھر کر دیکھتی چلی گئی۔ میں کیا کروں گا جا کر؟ براق انکل مجھے تو بہت نیند آئی ہے۔ براق جیٹون کا اصرار تھا کہ ساول بھی چلے، پر وہ فیملی ایونٹ میں ابھی جانا مناسب نہ سمجھ رہا تھا۔ تراب بھی ریڈی ہوئے وہیں آیا تو ددو اور ساول بھائی دونوں نے موصوف کے دمکتے سراپے کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے سراہا۔ ان کو نیند پوری کرنے دے ددو، کیونکہ جلد ہی ہاں ہوئی تو موصوف کی خوشی سے ہی اٹھ جانی ہے۔ دراب اب بھی باز نہ آیا، جبکہ براق کہکا مارتے ہنسے۔ البتہ ساول نے دانت نکستے دراب کو کوری نوازی۔ تم منہ میں ببل وغیرہ رکھا کرو تاکہ کم بولو۔ ساول منہ بسوڑتے ریموٹ سے چینل بدل گیا تو براق اور دراب دونوں نے شرارت سے بلش ساول قریشی کو دیکھا۔ سوری، مجھے منہ بند رکھنے والی چیزیں پسند نہیں ساول بھائی۔ دراب نے فون نکالتے لیزی کو میسج کیا، کیونکہ پہلے دراب کو سکی کی طرف جانا تھا اور بعد میں وہ لیزی کو پک کرتا۔ بیٹا تمہارے کھانے میں اڑتی ملانی پڑے گی۔ ساول منہ میں بڑبڑاتے کیوٹ لگے۔ تبھی بلیک مختلف پرنٹ اور ڈیزائن والی ساڑیاں پہن کر سٹنگ ایریا کی طرف آتی حسیناؤں پر پہلی نظر دراب کی گئی تو وہ میسج ٹائپ کرنا بھول گیا۔ بہران صاحب بھی چمکے تھمکے دادو اور ممی کا ہاتھ ہمیں بیچ میں چلتا قریب آ رکا تو لیزی اور پار ہفتگی سے خود کو دیکھتے دراب کے پاس رک کر کھڑی ہوتی اس کی کمر میں چٹکی کاٹ کی۔ آہ ظالم، یہ تم نے آج اپنی شامت بلوائی ہے ساڑی پہن کر، بچ کر دکھانا اسموکی آئیز والی ہرنی۔ دراب نے کان میں گھستے ہی جب لیزی کو وارننگ دینے کے بعد سامنے دیکھا تو ساول صاحب کی بھی ویسے ہی سیٹی گم تھی۔ نرمین بہت کمفرٹیبل بھی تھی پر پر اعتماد بھی۔ بابا سے تعریف وصولتے ہوئے جب پلٹ کر ساول کی سمت ہوئی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا، ایک لمحہ بھی نظر نرمین سے نہ ہٹی۔ وہ 25% راضی تھی، تبھی تو ساول کا دیا تحفہ قبول کیا۔ ہر کوئی مسکراتا ہوا نرمین اور ساول کو دیکھ رہا تھا جو ایک دوسرے کے روبرو ابھی سے کھڑے سج رہے تھے۔ آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں نرمین۔ اور مزید چپ نہ رہ سکا تو نرمین کا اعتماد لمحے میں اس کے بولنے پر کھٹا۔ فوراً سے رخ موڑے وہ باران کا ہاتھ پکڑ کر گھبرایا سا مسکرائی۔ ہم چلتے ہیں، دیر ہو جائے گی۔ چلے بابا؟ نرمین
باران اور براق صاحب کے جانے پر دراب آگے آتے ساول بھائی کے کندھے کے گرد بازو حائل کر گیا تو وہ چونکا۔ یہ جملہ اکیلے میں کہتے ہیں پگلو۔ دراب کی سرگوشی کرنے کی دیر تھی کہ ساول نے اسے اپنی توانا بازو میں گردن سمیٹتا پوچھا۔ خود لیزے ہنس کر ذرا پرے ہوئی۔ لیزے تمہارا یہ حیدر آج ضائع ہو جائے گا، بولو کرو اس کی ٹیوننگ۔ ساول نے گردن پیچھے کی لیزے سے پوچھا۔ جی ساول بھائی کر دیں، بہت تنگ کرتے ہیں۔ لیزے نے بھی گویا چراغوں سے روشنی بجھا دی، جس پر ساول نے خود ترس کھائے دراب کو چھوڑا۔ رہنے دو لیزے، آج معاف کیا ہے، میں بیچارے کی تیاری خراب ہو جائے گی، 2 گھنٹے لگا کر تو تیار ہوا ہوگا۔ دراب گویا اس الزام پر بلبلا اٹھا۔ او ہیلو، 2 منٹ میں تیار ہو جاتا ہوں کیونکہ میں آلریڈی بنا کسی تیاری کے ہینڈسم ہوں۔ دراب نے فخریہ کالر جھاڑتے اپنے بال ٹھیک کیے، جبکہ وہ ایسے شوخا ہوتا ان دونوں کو بہت پیارا لگ رہا تھا۔ لیزے اپنے ہینڈسم کو سنبھالو، اس کی خوبصورتی یہی بکھیر دی تو بیچارے کو 2 گھنٹے کے بجائے 4 گھنٹے لگانے پڑیں گے دوبارہ سجنے میں۔ ساول بھی چھریاں ٹوکے تیز کیے، ننھی جان کے پیچھے ہی پڑ گیا۔ آئے بڑے۔ اچھا لیزی ریڈی رہنا، میں بس آدھے گھنٹے میں واپس آتا ہوں۔ دراب کو سکی کا میسج آیا، تبھی وہ مزید مقابلہ نہ کرے نکل گیا، جبکہ لیزے نے مسکرا کر واپس کچن کی طرف قدم بڑھائے کہ ساول کی آواز پر رکی۔ تمہارے ہاتھ کی چائے ملے گی اس بڈھے کو؟ ساول نے لان کا رخ کرنے کا ارادہ باندھتے قدم موڑ کر پوچھا۔ بڈھے تو اب کہیں سے نہیں بھائی، ابھی بھجواتی ہوں چائے، لیزے نے کہہ کر کچن کا رخ کیا۔ البتہ ساول کا کافی خون بڑھ گیا تو وہ بھی لان میں نکل آئے۔ فون نکال کر واٹس ایپ اوپن کرتے ہی نرمین کا نمبر کھولا۔ گرتے گرتے بچا ہوں۔ نرمین جو باران کے ساتھ بیک سیٹ پر بیٹھی اس کی ٹیب پر اس کے ساتھ گیم کھیل رہی تھی، میسج ٹون پر فوری الرٹ ہوئے میسج اوپن کیا۔ جب مجھے سب کے سامنے تاڑ رہے تھے، دل چاہ رہا تھا سب کے سامنے دھکا دو تمہیں، میرے سامنے آنے سے کریز کرنا، ورنہ تھپڑ کی پروموشن ہو کر وہ پنچ بن جائے گا۔ بھلے پیغام کافی غصے تھا، پر نرمین کے ہونٹوں پر تبسم مچلا تھا جو فرنٹ میرر کی جانب سے براق جدون بآسانی بھانپ رہے تھے۔ وہ نرمین کے لیے ہمیشہ احساس جرم میں مبتلا رہے، بہت چاؤ سے برہان کے لیے وہ اپنے جگری یار کی اکلوتی بیٹی بیاہ کر لائے، پر ایک دن بھی نرمین کے چہرے پر مسکراہٹ نہ دیکھ سکے۔ اور کبھی کبھی نرمین کی اذیت پر وہ اس کا قصوروار خود کو مانتے تھے، کیونکہ برہان کبھی اس رشتے کے لیے راضی نہ تھا۔ یہ براق جدون اور دمیر ریاض کی خواہش تھی جس نے یہ انفٹ بندھن باندھ دیا۔ لیکن آج نرمین کے چہرے کی خوشی اور چمک دیکھ کر وہ اپنے احساس جرم سے نکل آئے۔ اپنے دوست کی بیٹی کو سچی خوشیاں دینے کا وعدہ کیا تھا اور اللہ نے ان کی زندگی میں ہی نرمین کے نصیب کی خوشیاں اسے عطا کرنی شروع کر دی۔ آپ پنچ مارتی ہوئی مجھے ایک بار پھر اپنا دیوانہ کر بیٹھیں گی، بتا رہا ہوں، تو بہتر ہے پلان کینسل کرے۔ 25% راسنگ ہے، آپ بھولے مت، اس لیے اب میں کھلے عام آپ کو تاڑ بھی سکتا ہوں، فلرٹ بھی کر سکتا ہوں۔ کچھ دیر بعد نرمین کا فون پر رنگ کیا تو وہ خفیف سا بےتاب ہوتے جلدی سے میسج پڑھنے لگی۔ براق جڈون نے نظر ہٹا لی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے اب ان کی بیٹی خوشی پر آ جائے۔ تم دیکھنا آخری گفٹ ریجیکٹ کر کے تمہیں جھٹکا دوں گی۔ اس جواب پر ساول کی وہ چھوٹی بچی لگی، دھیان سے کہیں جھٹکا آپ کو ہی نہ لگ جائے۔ ساول کو یقین تھا کم از کم چوتھا گفٹ ریجیکٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ بہت خاص تھا۔ بند کرو میسج کرنا، مجھے مشکوک بنا کر چھوڑو کہ تم پائے۔ نرمین کو فکر تھی اس کے بجتے فون پر بابا کیا سوچیں گے، پر وہ کیا جانتی براق جڈون خوشی سے بھرے بیٹھے ہیں۔ وہ تو آپ بن چکی ہیں۔ اچھا سیلفی تو بھیج دیں، ٹھیک سے خود کو دیکھنے بھی نہیں دیا آپ نے مجھے۔ ساول بھی عمر کا لحاظ ترک کرتا الرٹ جوان بنا، چھچوری حرکتوں پر اترے، سارے ادھورے ارمان پورے کر رہا تھا۔ تمہارا مجھ پر کوئی حق نہیں ابھی، نرمین نے ڈانٹے جیسا جواب دے کر ساول کو نا امید کرنا چاہا۔ مجھ پر تو صرف آپ کا حق ہے نا، یہی کافی ہے، مت بھیجے، میری یادداشت ابھی اتنی بری نہیں ہوئی کہ آپ کا چہرہ بھول جاؤں پائے۔ نہ جانے کیوں پر ساول کا روٹنا نرمین میں انتشار برپا کرتا گیا۔ نرمین نے ایک نظر مرے سے ایئر فون لگا کر ڈرائیونگ کرتے بابا کو دیکھا اور ایک نظر ٹیب میں دھت باران کو راستگی سے فلیش بند کی، اپنی پکچر لی اور پھر 2-3 منٹ سوچ بچار کے بعد بھیج دی اور ساتھ ہی انٹرنیٹ آف کر کے فون تک سائٹ پر رکھ دیا۔ ساول نے تصویر دیکھتے ہی کہکا لگایا جو اس خوبصورت دن کو اور حسین کر گیا۔ جمشید کی کیموتھراپی سٹارٹ ہو چکی تھی، تبھی اس بیچ شنائل بابا کے گھر گئی، کیونکہ فردوس شمتی نے اسے اسپیشل کہا تھا کہ وہ جمشید کے ساتھ ان کے ہی گھر رہے، جبکہ شنائل پہلے گھر دیکھنا چاہتی تھی۔ گھر بہت بڑا نہیں تھا، تبھی شنائل کو اچھا لگا۔ راستے میں اس نے کچھ اپنے سمپل سے کیجول ویئر لیے اور کچھ جمشید کے لیے بھی اس کے ٹائپ کی جینز اور ٹی شرٹس بھی لی، اور گھر پہنچ کر سب سے پیارے والے روم کے وارڈروب سیٹ کی کچھ فریش فروٹس اور ویجز بھی لا کر کچن میں رکھی۔ 2-3 گھنٹے سے یہ سب کرنے میں لگے۔ جب وہ واپس ہاسپٹل پہنچی تو جمشید کی کیموتھراپی ہو چکی تھی۔ میں آج اسے گھر لے جاؤں؟ آئی پرومس ڈاکٹر سمیہ، میں اپنی جان سے زیادہ خیال رکھوں گی۔ وہ ہاسپٹل میں بالکل خاموش نہیں ہے، پلیز پرمیشن دے دیں۔ پلیز پرمیشن دے دیں۔ ڈاکٹر سمیر کی مسکراتی نظر گہری ہوئی، کیونکہ جمشید کے لیے وہ ایسے ہی فکر کرنے والی ہستی چاہتے تھے۔ اگر کیمو کے سائیڈ ایفیکٹس آپ سے کنٹرول نہ ہوئے تو اسے ارجنٹ ہاسپٹل لائیے گا، باقی آپ اسے لے کر جا سکتی ہیں، ویسے بھی وہ ہاسپٹل مستقل ٹکنے والی چیز ہے بھی نہیں۔ شنائل کو ذرا امید نہ تھی کہ اسے اتنی آسانی سے اجازت ملے گی، تبھی تو آنکھوں میں نمی لیے مشکور ہوتی مسکرائی۔ تھینک یو سو مچ۔ سرجری کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں، کنڈیشن کیسی ہے اس کی؟ شنائل کے استفسار پر ڈاکٹر سمیر بھی سنجیدہ ہوئے۔ میں پرسوں اس کے
بس سرجری ریکمینڈ کر چکا ہوں اپنی ٹیم کو. اس کی کنڈیشن آج کافی سٹیبل تھی. سیانے لوگ کہتے ہیں محبت سے ہاتھ تھامنے والے دل بھی سنبھال لیتے ہیں. ایک پرسنل سوال پوچھوں؟ ڈاکٹر سمیع کی تمہید پر شناید تھوڑا ہچکچائی کیونکہ تمہید کا مطلب یہی تھا کہ کچھ بہت ذاتی ہوگا. جی، شناید نے ڈرتے ڈرتے پوچھا. آپ دونوں کی میرڈ لائف نارمل ہے؟ ڈاکٹر سمیر کے سوال پر شناید نے گھبراہٹ میں نظریں سی چرائی. ایکچولی ہم ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں ابھی. شناید نے بہت سوچنے کے بعد جواب دیا. تو سمیر دھیما سا مسکرائے. دیٹس ویری گڈ. اگر وہ ایز اے ہسبینڈ آپ کو بھی ابھی سیٹسفائیڈ نہ کر سکے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ کیمو کا ایک بہت بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہے. ہوپ سو آپ سمجھ گئی ہوں گی. شناید نے ہونک ہوتے ڈاکٹر سمیر کو دیکھا جو اب بھی دھیما سا مسکرا رہے تھے جبکہ شناید کو لگا اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک اٹھا ہے. مطلب وہ فزیکل ہونا اس لیے پسند نہیں کرتا؟ شناید نے ذرا ہمت کر کے پوچھ لیا. جی بالکل. جیسے ہی ہیلتھ گروتھ کرنا شروع ہوگی اس کے موڈ سوئنگز باڈی ہارمونز بھی نارمل ہوتے جائیں گے. آپ کوشش کریں مینٹلی زیادہ مقدار میں ہیل کرنے کی کوشش کریں. اس سے بات چیت کریں. اس کی پسند میں خود کو ڈھالیں. اس نے بتایا تھا گرمیل کے ساتھ کچھ ٹائم رہ کر اس نے جو کچھ کیا وہ بہت غلط تھا اور اسی چیز نے اسے ڈپریشن کا مریض بنا دیا. پہلے بھی جاب لیس رہا. کافی چیزیں اسے مینٹلی سک کرتی رہی. اس سے یہ سب سنے مجھے یقین ہے وہ آپ کو واپس مل جائے گا شناید. ڈاکٹر سمیر نے بہت جامع انداز میں شناید کو جمشید کی کنڈیشن بتائی تو کہیں دل ہلکا ہوا یہ سوچ کر کہ جمشید کا اب تک فرار اس کی اپنی خواہش نہیں بلکہ اس کی بیماری کا اثر تھا. وہ تھینک یو کہہ اٹھ کر اسے دیکھنے گئی پر وہ ابھی دواؤں کے زیر اثر سو رہا تھا. تبھی وہ اندر نہ گئی کیونکہ اس وقت اسے جمشید احمد پر بہت پیار آتا. تبھی خود کو اس سے دور رکھنا ہی شناید کو مناسب لگا. دوراب نے پہلے سکھی کو پک کیا. پھر وہ لوگ قبرستان گئے. وہاں فاتحہ پڑھنے کے بعد دوراب کچھ دیر اس کے ساتھ رہا اور پھر دلہا صاحب کو چیئر اپ کرنے کے بعد ہال پہنچانے گیا اور راستے میں اپنی کرائم پارٹنر کو بھی پک کیا کیونکہ بارات کے لیے سب منتظر تھے. اور پھر رونق ہی لگ گئی. یسان نے میسج والی بات فی الحال دماغ سے نکال دی کیونکہ وہ اپنا اسپیشل دن سپوائل نہیں کرنا چاہتا تھا. سلوا کو نادیہ نے آ کر جب بارات کا بتایا تب وہ تھوڑی سرخ روح ضرور ہوئی لیکن کیونکہ آج تو اس کی خواہشات کی تکمیل کا دن تھا. پھر وہ اپنے دلہا کے سبب سکھی کی آنکھوں میں جمع ہوتے خمار کی سرخیاں دیکھنے کو بےتاب تھی اور وہ لمحہ جلد آ گیا جب وہ دلہن بنی یسان کے روبرو آئی. لمحے تھم گئے کہ اس قدر خوبصورتی اور وارفتگی پر آتے جاتے سانس رک سے گئے. سب آج بھی بہت حسین لگ رہے تھے. پھر اسٹیج پر سلوا اور یزدان کی دل فریب حکمرانی نے مزید منظروں میں مدہوش امرت کھول دیا تھا. ہال میں سب ٹھیک رہا پر فاروقی مینشن میں ایک مشکوک آدمی چوکیدار کی آنکھ سے بچ بچاتا اندر داخل ہوا تھا جس کے ہاتھ میں گن تھی اور وہ تیزی سے اندر گھسا تھا اور وہ اندر جا کر گم ہوا. جبکہ ہال میں سب امن رہا تو یزدان کو یقین ہو گیا کہ وہ میسج ضرور کسی دوست کا پرینک ہوگا. سلوا پاس بیٹھی تھی تب بھی وہ پریشانی کے سبب اس کی موجودگی فیل نہ کر پایا تھا اور خود سلوا کے ہاتھ پیر پھولے تھے کہ وہ شکر کا سانس لے رہی تھی کہ یہ بات نہ ہی کرے تو بہتر ہے. بارات تو سلوا کے پاس ہی رہا. اسے سلوا اپنی دلہن بنی اور پیاری لگ رہی تھی جبکہ رات 8 تک ایونٹ خوب ہلے گلے کے سنگ چلا اور پھر فائنلی رخصتی کا لمحہ آیا اور سلوا اپنے ابا جی کو چھوڑے چچی کی تمام زیادتیاں بھولے یزدان کے ساتھ رخصت ہو گئی. سبھی سیدھے فاروقی مینشن ہی روانہ ہوئے کیونکہ باقی کی رسمیں اب گھر ہونی تھی. 9 بجے تک سب فیملی کے لوگ فاروقی مینشن پہنچ جائے تھے. سلوا اور یزدان کو سب نے لانچ میں بٹھایا مگر دونوں ہی بیٹھ کر بیزار آ چکے تھے. سکھی میری کمر درد کر رہی ہے. سلوا بولنے کی کبھی غلطی نہ کر دی پر ایک تو جوڑا ہیوی تھا دوسرا اس سے بیٹھے جانا مال ہوا. اوکے میری جان بھجواتا ہوں روم میں. سکھی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دباتے اٹھ کر وہیں باران کے پیچھے لگی لیزے کو پکارا تو وہ مڑی. لیزے سلوا کو روم میں لے جاؤ بیچاری ہوئی ہوش ہونے والی ہے. یزدان کے مسکینیت سے کہنے پر لیزے نے مسکرا کر سر ہلایا اور خواتین کے جھومٹ سے نکالے روم کی طرف لے گئی. باقی سب بھی دھیرے دھیرے اب چائے کے سیشن کے بعد رخصت ہونے کا ہی سوچ رہے تھے. لیزے نے سکی کے روم میں سلوا کے ساتھ انٹر ہوتے اسمائل پاس کی کیونکہ پورا کمرہ سرخ گلابوں کی بھاری سجاوٹ میں گرا تھا. اف لیزے اپیا تھینک یو ورنہ میں وہیں سو جاتی. سلوا نے فوری بس کی جانب قدم بڑھائے تو لیزے بھی مسکراتی پاس آئی. آج سکی تمہیں سونے دے ہی نہ دے. چلو جب تک وہ آتا ہے کمر سیدھی کر لو. کچھ چاہیے تو کال کرنا ابھی یہیں ہوں. لیزے نے اس کی کال تھپکائی اور پلٹ کی. جب سلوا جو لیٹنے کا سوچ رہی تھی گھٹن سی ہونے پر تیزی سے روم کے دائیں جانب بنے ٹیرس کے گلاس ڈور کو کھولتی باہر ٹھنڈی فضا میں گہرے سانس پھرتی ٹیرس کے آخری کنارے چلی گئی. سکھی کی قربت اور اس وقت اسے پورے جسم سے جان کھینچ رہی تھی. نیچے لان میں ہوئی سجاوٹ بکھری پڑتی تو کمرہ خوشبوؤں سے اٹا. نہ جانے کتنی دیر وہ ٹھنڈ میں کھڑی رہی. آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ ٹھنڈ دیکھی ہے؟ یزدان ابھی گیس سے فری نہیں ہوا تھا بس تو آپ سے 2 منٹ اجازت لیے سلوا کو دیکھنے آیا. کمرے میں نہ دکھائی دی تو لپک کر ٹیرس کے سمت آئے. وہ گھبرا کر سلوا سکی کو دیکھتے پلٹی. گرمی لگ رہی تھی سکی. وہ یزدان کے قریب آنے پر 2 قدم پیچھے سرکی ہی کہ یزدان نے اس کی بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ سینے سے جا لگی. انگ انگ میں سرور کھلا.
ابھی سے لگنے لگی گرمی، ابھی تو دیکھا بھی نہیں میں نے آپ کو ان خاص ترین شب زفائی نظروں سے۔ مجھے ڈری سہمی اور تھکی سلوا نہیں چاہیے، آج اوکے چینج کر کے آپ 2-3 گھنٹے سو لیں، جائیں۔ یزدان کا اتنے آرام سے جانے دینا سلوا کے لیے جھٹکا ہی تھا، پر وہ ایسا کافی پرسکون ہو گئی۔ پکا؟ وہ اسی ڈرے لہجے میں بولی تو سکی نے اس کی نوز پن کی بالی میں لٹکے 2 پرس کو کوف سے دیکھا جو ان ہونٹوں تک پہنچنے میں رکاوٹ تھے، ورنہ اسے یقین دلانے کے لیے کچھ اور کرتا۔ جی آپ کے وجود پر تھکن اب صرف میری محبت کی شدتوں کی برداشت ہے مجھے، جائیں شاباش۔ وہ اس کے کان میں مدہوشی سے بولا تو اس سے پہلے وہ بلش کرتی حسار سے نکلتے جاتی روم اور ٹیرس کے دروازے میں کھڑا نقاب پوش آدمی جس کے ہاتھ میں گن تھی دیکھتے ہی سلوا نے چیخ کر پلٹے سکی کو پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر وہ جو بالکل ٹیرس کے کنارے پر کھڑا تھا بیچارہ کھڑے کھڑے ہی نیچے گر گیا۔ سلوا کی چیخ دوبارہ ابھری، وہ ٹیرس کے کنارے دوڑی، ادھر دوسری طرف دوراب پر وقت گولی چلنے پر بروقت کمرے میں پہنچے ہی اس نقاب پوش کو پیچھے سے جگڑتا ایک ہی مکہ مارے گن کھینچ کر زمین پر گرا گیا، جبکہ سکی نیچے گرا پر اپنی بازو پکڑے کرا اٹھا۔ دراصل وہ جہاں گرا تھا وہاں پھولوں کی گھنی کیاریاں تھی، تبھی بیچارہ ڈائریکٹ فلور میں گرنے کے بجائے پہلے تو ان پر گرا پھر نیچے، اور لگ یہی رہا تھا کہ بازو ٹوٹ گئی ہے کیونکہ اس کا پورا وزن اس کے بازو پر پڑا تھا۔ دوراب نے 2 زوردار مکے مارتے اس نقاب پوش کو بے سود کیا اور خود ٹیرس کی طرف بھاگا، سلوا کو پیچھے کھینچا جو خود بھی بالکل گرنے والی تھی۔ میں نے دھکا جان کر نہیں دیا، وہ گر گئے بھائی، سلوا کا رو رو کر برا حال تھا، جبکہ دوراب نے جب آگے ہو کر نیچے دیکھا تو کچھ پرسکون ہوا کیونکہ وہاں سب گرے پڑے سکی صاحب کو ریسکیو کر کے ہاسپٹل لے کر روانہ ہو چکے تھے۔ کام ڈاؤن، رونا بند کرو لیزے، سنبھالو اسے، میں اس منحوس کو دیکھتا ہوں کون تھا۔ لیزے بھی پیچھے ہی دوڑتی آئی تو دوراب کے کہنے پر اس نے روتی سلوا کو ساتھ لگایا، جبکہ مکوں کے اثر سے باہر نکلا وہ آدمی تب دل خراش چلایا جب دوراب نے اس کی گردن دبوچے پکڑ کر اٹھایا، روم سے گھسیٹتے ہوئے گھر سے نکل کر لان میں لایا اور اسے پورچ کی کھردری زمین پر پٹکتے گنتانی اور ساتھ سجاول بڑی کو کال ملائی جو سکی کو ہاسپٹل لے کر نکلے تھے۔ بڑی، یزدان ٹھیک ہے؟ جلدی بتائیں، دوراب نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں، بازو نہیں ہلا پا رہا، ہاسپٹل پہنچ کر بتاتا ہوں، دوراب نے تسلی ملتے ہی کال بند کی اور گن سیدھی اس آدمی پر تانی جو اب یہاں ہونے کے مقصد کے بارے میں بتا رہا تھا۔ دوراب کے ماتھے پر غصے سے لکیریں بڑھتی گئی، وہیں سلوا کی ہچکیاں بند ہونے پر نہ آ رہی تھی، جبکہ لیزے اسے جتنی تسلی دیتی ابھی بے سود تھی۔ جمشید کسی صورت شنائل کے ساتھ آنے پر آمادہ نہ تھا، پر وہ ضد کر کے لے آئی۔ تم ٹینشن نہیں لو، سکی بالکل ٹھیک ہے اور وہ آدمی بھی پکڑا جا چکا ہے، بس بازو فریکچر ہونے سے اس کی نائٹ سپائل ہو گئی۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے فریش جوس لاتی ہوں۔ شنائل نے کہہ کر کچن کا رخ کیا تو وہ بھی سلوا کو کال ملانے لگا، پر سلوا شاید سکی کے پاس تھی تبھی فون اٹھا نہ سکی۔ جمشید اٹھ کر کچن کی طرف ہی بڑھا جہاں وہ ایپل اور ریسبیری شیک میں تازہ بلو بیری جوس بھی ایڈ کر رہی۔ تو تم یہاں کیوں آئے؟ میں آ رہی تھی، یہ لو، یہ جوس ڈاکٹر سمیر نے ریکمینڈ کیا ہے، تمہیں انرجی دے گا۔ شنائل سے گلاس لیا جمشید نے ایک سپ لیا تو کافی اچھا اور ریفریشنگ تھا۔ ممی بابا سے صلح ہو گئی تمہاری؟ بابا نے کوئی تکلیف تو نہیں دی؟ گلاس سلیب پر رکھے جمشید نے سنجیدہ ہوتے پوچھا جو بے حد پاس رکھے، اس کے ہاتھوں کو ہاتھوں میں جکڑے مسکرائی۔ نہیں، سب مل گیا، کھویا ہوا گھر، بابا کا پیار، ممی آئی تھی پاکستان پر میں ملے بنا آگے کیونکہ موڈ نہیں تھا۔ اس کی آخری بات پر خفگی سے آئی برو چکائے گھورا۔ کال کر لی تھی؟ گھورو مت، اسے پیو نا۔ شنائل نے جلدی سے ہاتھ چھڑواتے گلاس اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا جسے جمشید نے پکڑ کر واپس سلیب پر رکھا۔ ایسے توجہ دے کر مت دیکھو، میں غلط فہمی میں ماری جاؤں گی۔ اس کا چہرہ پکڑ کر پرے کرے شانے سے جا لپٹی تھی تو جمشید نے کچھ دیر اسے وہیں رہنے دیا اور جب وہ خاموشی سے گھبرا کر سامنے ہوئی تو وہ اس کے چہرے پر چپتا شنائل کا ہر اختیار سلب کر گیا۔ وہ یوں تھی جیسے اب کو بھی دوسرا سانس نہیں لے گی۔ وہ دیوانگی کی حدوں کو چھوتا ہوا اس کے احساسات سے روح تک کے دھاگے اپنے من مرضی سے چھو گیا۔ یہ کیا تھا؟ وہ پیچھے ہٹا تو اپنی بکھرتی سانسوں کے بیچ وہ منمنائی۔ سٹریس ہو رہا تھا، اسے ریلیز کیا ہے، خوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ گلاس اٹھاتا ہی اپنی خواہش پر پردے ڈالے باہر گیا تو شنائل نے سلیب تھامے خود کو گرنے سے بچایا تھا اور پھر بھاگنے کے انداز میں پیچھے ہی دوڑی۔ جو پھر سے بھاری سانسیں لیتا کاؤچ پر گرنے کے انداز میں بیٹھا تھا، گلاس بھی سامنے رکھا۔ وہ تیزی سے پاس آتی، اس کے ساتھ بیٹھے اس کے سینے پر ہتھیلی رکھے نم آنکھوں سے تب تک اس کی گردن، گال اور سینہ سہلاتی رہی جب تک جمشید کا سانس بحال نہ ہوا۔ ایسے سٹریس ریلیز کا کیا فائدہ جو دگنا جان پر بنے؟ لک ایٹ می، میں یہ تک ہینڈل نہیں کر سکتا۔ وہ دبی دبی سانس کھینچتے بولا تو شنائل نے اس کے ہونٹوں کے کنارے جا لگتے پیار کیا اور اس بیچ اس کی گردن کی دوسری جانب ہتھیلی سہلاتی رہی۔ تم نے مجھے تو ہینڈل اچھے سے کر لیا، تمہیں میں کر لوں گی، ڈونٹ وری۔